आपके ज़हन नशीन कर देते हैं कि आपने उन नुस्खों के ऊपर जो है वो अमलाना है, उसके ऊपर जो अमल करना है, वो अपने जीपी के मशवरे के साथ करना है। थोड़ा-सा आज का हमारा प्रोग्राम का जो है वो फ़ॉर्मेट डिफरेंट है, हमारे गेस्ट आज मुख्तलिफ हैं और हम आज बात करने वाले हैं इलाज बिल ग़िज़ा के ऊपर के जो कि बगैर मेडिसिन लेस करके आप किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी ग़िज़ाएँ हैं, उनको किस तरह से तरतीब देना है, अपने उठने, बैठने, सोने, जागने के जो औकात हैं, उनको किस तरह से तरतीब देना है और अपनी ग़िज़ाओं के ज़रिए से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ियाबितिस के ऊपर डायबिटीज़ के ऊपर हम जो है वो आज गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हर 4 आदमी में से 1 आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है और बहुत ही दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ये बीमारी आम है और लोग इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के माहिर जनाब आगा अब्बास अल सैयद साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आगा साहब शुगर के ऊपर बात होती रही आपकी जो है वो पाकिस्तानी लोकल मीडिया पे भी लोग इस्तिफ़ादा करते रहे आपसे। हमने चाहा कि ज़रा यूरोप के भी लोग इन तमाम चीज़ों से इस्तिफ़ादा करें कि मेडिसिन लेस किस तरह हम दवाओं के बगैर जो है वो अपनी ग़िज़ा के ज़रिए से अपने उठने बैठने के औकात को तब्दील करके अपनी एक ज़िंदगी की थोड़ी-सी रूटीन को तब्दील कर कर किस तरह इस मूज़ी मर्ज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो किस तरह से बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो शुगर जो है वो उनके खून के अंदर, ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मौलवी साहब, मैं सबसे पहले अपने सुनने वालों को और देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और अपने सुनने वालों की खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँगा सबसे पहले कि इंसान की पूरी ज़िंदगी, हुँ, हर इंसान की पूरी ज़िंदगी 3 बातों के गिर्द घूमती है। हम सही। खाते कैसा हैं, हम रहते कैसा हैं और हम अपनी विरासत में कौन-कौन सी बीमारियां लेके आते हैं। खाते बिल्कुल। कैसा है मतलब रोजमर्रा की जो ग़िज़ा है हमारी और उसके औकात हैं वो बहुत तवज्जो तलब हैं। पूरी सुबह से लेके रात तक रोजमर्रा की जो हमारी ग़िज़ा है उस ग़िज़ा को खाने का अंदाज़, उसको पकाने का अंदाज़, फिर उसको उसके औकात, ये बहुत तवज्जो तलब बात है। सही। ये सबसे नंबर 1 बात हो गई। फिर हम रहते कैसे हैं, मतलब हम किस तरह से हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमारे सोने और जागने के औकात क्या हैं? हम किस टाइम सो रहे हैं और हम किस टाइम जाग रहे हैं? और हमें शरीयत में हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे मौला पर, मेरे आका पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। मेरे मौला ने हमें किस तरह से दर्स दिया ज़िंदगी गुज़ारने का, सोने का, जागने का, चलने का, फिरने का, हमें क्या हुँ, दर्स दिया, हमने उनसे क्या सीखा और हमने उनकी किन बातों को कैसे फ़ॉलो अप किया। हमें ये बात दूसरे नंबर पे हमें देखना पड़ेगी, इस बात पर भी नज़र-ए-सानी करना पड़ेगी कि हम उसको कैसे हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। तीसरी बात, सही। हम अपनी विरासत में कौन-कौन सी बीमारियाँ लेके आते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, शुगर का मर्ज़ है, ये 2 अमराज़ तो ऐसे हैं, जो बिलख़ुसूस हमारी विरासत में आराम से आ जाते हैं। और अमराज़ क़ल्ब जो है, वो भी हमारी हुँ, विरासत में आराम से आ जाता है। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हमें हमें विरासत में हमारे वालिदैन को या हमारे दादा को या हमारे चच्चा को या हमारे ताया को कौन-सी बीमारियाँ हैं और हमें उससे अपने आप को कैसे बचा के रखना है। हमें हमें ये इन बातों का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ग़िज़ा पे बात करूँगा। देखिए, जब इन उम्र 18 साल होती है, 20 साल होती है, 15 साल होती है, 22 साल हुँ, होती है, तो इंसान किस तरीके से खाता है, बिल्कुल बेफ़िक्र होके खाता है इंसान। इंसान को किसी बिल्कुल सही। किस्म की हाज़मे की फ़िक्र नहीं होती है। इंसान हुँ, 2-2 3-3 चपातियाँ छोड़ दीजिए, तंदूर की रोटियाँ जो मोटी-मोटी होती हैं और सफ़ेद आटे की होती हैं, वो 2-2 3-3 खा जाता है। मौलाए कायनात ने एक जगह फरमाया कि कभी-कभी इंसान 2-2 3-3 वक़्त का खाना एक ही टाइम पे खा जाता है।
اور یہ زیادہ تر اس ایج میں ہوتا ہے، جو انسان کی شروع کی ایج ہوتی ہے، نوجوانی کی ایج ہوتی ہے، اس ایج میں انسان یہ غلطیاں کرتا ہے کہ انسان بہت ڈٹ کے کھاتا ہے، پرخوری کرتا ہے، اور اس وقت سب ہضم ہوتا ہے۔ اچھا، اب جیسے جیسے رفتہ رفتہ انسان ادھیڑ عمری کی ایج عمر میں بڑھتی ہے۔ آتا ہے، اس وقت بھی انسان کی روٹین وہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا ہوتا ہے، یا ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھ رکھا ہوتا ہے کہ ہمیں شروع سے کھانا کیسا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے۔ ہوا کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے، تھوڑی سی ہمیں پانی کے لیے، پانی کی مقدار بھی ہمیں پینا ہے تو اس کے لیے بھی جگہ چھوڑنی ہے، تاکہ ہمارا معدہ ضعیف نہ ہو جائے، معدے پہ ہم برڈن زیادہ نہ ڈالیں۔ ہمیں یہ چیزوں کا علم ہی نہیں صحیح۔ ہوتا، نہ ہم کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو بزرگ سکھاتے تھے، یہ سب باتیں تو لوگوں کو معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں، بزرگوں کو خود بھی اتنا علم نہیں ہوتا ان باتوں کا کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں، کھانے پینے کا انداز، طریقہ کیسے سکھانا ہے، کیا بتانا ہے۔ اچھا، اب جیسے جیسے رفتہ رفتہ انسان کی عمر بڑھتی ہے تو انسان اسی طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے، جیسے 18 سال، 20 سال، جی 22 سال، 25 سال کی عمر میں کھا رہا ہوتا ہے، ویسے ہی انسان عادت پختہ غذا کو ہوتی ہے۔ تناول کرتا ہے، کیونکہ وہ عادت پختہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا معدہ 18 سال کی ایج جیسا نہیں رہا، آپ کا معدہ اس وقت 50 سال، 45 سال کی ایج میں معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ معدے میں جو انزائمز اس وقت بنتے تھے، جو رطوبتیں اس وقت ہضم کی بنتی تھی، ہضم کرنے کی، وہ اس وقت نہیں بنتی ہیں۔ ہم ان باتوں نہیں کو بنتی، توجہ صحیح۔ دیتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں ان باتوں کو بالکل۔ جس وقت کھانے کی خوشبو ہمیں آ رہی ہوتی ہے تو ہم کھانے کی خوشبو سے بے چین اور بےتاب ہو جاتے ہیں، کھانے کی طرف لپکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں جیسے ہی کھانا کھلتا ہے، لوگ کیسے جوق در جوق ایک دم سے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم اس وقت بالکل بھی نہیں سوچتے ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ ہم یہ بات تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی موسوی صاحب کہ ہمیں شوگر ہے، ہمیں بلڈ پریشر ہے۔ ہم بلڈ پریشر کے اور شوگر کے مریض 10 سال سے ہیں، 15 سال سے ہیں، یا 6 سال سے ہیں، ہمیں یہ بات یاد ہی نہیں رہتی اس وقت۔ یقین جانیے، میں بالکل نے صحیح۔ زیادہ تر مریضوں سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں؟ انہوں نے کہا آغا صاحب ہم بالکل بھول چکے تھے۔ یقین جانیے بھول گئے، بھول جاتے ہیں لوگ اس وقت، اتنا بھوک سے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ تو بے چین ہمیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پرہیز کا ایک حصہ ہے، یہ ہمارے پرہیز کا ایک حصہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 دواؤں کی ایک دوا ہے جسے پرہیز کہتے ہیں۔ 100 دوائیں کھا لیں آپ یا پرہیز کر لیں، یہ ہمارے پرہیز کا ایک حصہ ہے۔ کھانا آپ کو سب کچھ ہے، سب کچھ کھائیں آپ، لیکن آپ کی کوانٹٹی روٹین کم کیا ہونی ہونی چاہیے؟ چاہیے۔ ہاں، اب روٹین روٹین کیا پہ، ہونی چاہیے اگر ڈائبٹی؟ روٹین دیکھیے، اگر ڈائبٹیز کے مریض ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے تو جی، اپنے سونے اور ایک جاگنے کے کال ایک کالر کو بھی لیں گے، کالر کو بھی لیں گے۔ جی جی معذرت چاہتا ہوں، ابھی کال تھرو نہیں ہو سکی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی 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 کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔ اچھا، دیکھیے آغا صاحب، میں ایک بات بتاؤں کہ آغا موسوی صاحب، میں ایک بات عرض کروں سب کی خدمت میں کہ اگر شوگر کا مرض لاحق ہو چکا ہے، لوگ انسولین بھی لگا رہے ہوتے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، واک بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شوگر کنٹرول نہیں آتی ہے۔ آپ یقین جانیے میری بات پر، اگر ہم سونے اور جاگنے کے ٹائمنگ صحیح کر لیں نا، ہمیں وہ انسولین بھی فائدہ دے گی، ہمیں وہ دوا بھی فائدہ دے گی، ہمیں ہماری واک بھی فائدہ دے گی۔ لیکن ہم اس پہ صحیح۔ توجہ نہیں دیتے، ہم موبائل لے کے 4 بجے تک، 3 بجے تک، رات کیا کہہ رہے ہیں، صبح کہہ لیجئے، رات کے صبح کے 3 بج جاتے ہیں، صبح کے 4 بج جاتے ہیں، ہم موبائل میں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ میسیجز، ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ویڈیوز دیکھیں، لیکن ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس صحیح بات کو، صحیح آغا صاحب، بالکل صحیح آغا صاحب، کالر بھی ہیں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں خوشاب سے شاید عباس بات کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کو لنگز میں ہے کینسر، اس کا آپ سے علاج پوچھنا۔ اچھا، آج ویسے ہم ڈائبٹیز کے اوپر شوگر پہ کر رہے ہیں، بہرحال آپ کی اس بات کا بھی جواب دے دیں گے۔ کہاں پہ کینسر ہے؟ لنگز میں، لنگز میں، لنگز میں کینسر، لنگز میں۔ ٹھیک ہے اچھا دیکھیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشاب سے جو میرے بھائی تھے، عباس بھائی، ٹھیک ہے، میں ان کی خدمت ٹھیک میں، ہے، بہت شکریہ، سنتے رہیے، آپ سنتے رہیے۔ خوشاب سے جی جو میرے بسم بھائی ہیں، اللہ جی۔ عباس بھائی، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ دیکھیے یہ جو لنگس کا کینسر ہے، اس میں انسان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لنگس میں جب ہوتا ہے کینسر تو تمام جگہوں پہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک کام کیجئے، دیکھیے ایک نسخہ ہے، بڑا مشہور نسخہ ہے، اور میرے خیال میں ایران اور عراق میں بہت سارے مراجع کرام نے وہ نسخہ لوگوں کو بتایا ہے، اور اس نسخے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک شخص کو لنگس کا کینسر ہوا، اور وہ ایک بزرگ عالم دین کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس طریقے سے ہو گیا ہے اور تمام ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں میری اس بیماری سے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ تمہیں آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن تم پھر بھی اس نسخے کو کرو، میں جو نسخہ تمہیں بتاتا ہوں اس کو کرو، تو اس سے اللہ نے چاہا تو تمہیں افاقہ ہوگا۔ انہوں نے اس کو کیا اور وہ ٹھیک ہوئے، اور میں نے پاکستان کے کئی چینلز پہ میں نے یہ نسخہ بتایا ہے، اور پاکستان میں کئی لوگوں نے کیا، اور اس سے کچھ لوگ تو اگر صحیح سے سمجھ گئے، اس کو سمجھ کے فالو کیا، تو کچھ لوگوں کو بڑا اچھا فائدہ بھی ہوا ہے۔ اور اگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح سے سمجھ کے اس کو دیکھ بھال کے کریں۔ دیکھیے یہ جو خلفے کا جو بیج ہوتا ہے، خلفہ ایران میں خرفہ کہتے ہیں، ہمارے پاکستان ہندوستان میں خلفہ کہتے ہیں، خلفے کے جو بیج ہوتے ہیں، ان بزرگ عالم دین نے انہوں نے یہ بتایا کہ خلفے کے جو بیج ہوتے ہیں، اس کو آپ 2 یا 3 ٹیبل اسپون لے کر اس کو ابالنے رکھ دیجئے پانی کے اندر، تقریباً 2 یا 2.5 گلاس پانی میں آپ اس کو ابالنے رکھیے اسٹیل کے بھگونے میں۔ جب یہ ابل کے شیرے ٹائپ کا بن جائے، جب یہ ابل کے شیرے ٹائپ کا بن جائے، تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیجئے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو شیشے کے جار میں آپ بھر لیجئے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے، یہ جو آڑو کے پتے ہوتے ہیں، سفید جو آڑو ہوتا ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ذرا مشکل سے ملتے ہیں، ہمارے پاکستان میں تو ذرا مشکل سے ملتے ہیں، اب مجھے دوسری کنٹریز کا نہیں پتا۔ آڑو کے پتوں کو 10 12 15 پتے لے لیجئے، اس کو جوش دیجئے پانی کے اندر، 2 یا 3 گلاس پانی میں جوش دیجئے، اور جب وہ پانی آدھا رہ جائے تو اس پانی کو ایک گلاس میں نکال لیجئے، اور 1 ٹی اسپون صبح وہ جو آپ نے خلفے کے بیج کا جو آپ نے شیرہ بنایا تھا، اس کو آپ 1 ٹی اسپون کھا کے وہ پانی اس پہ پیجئے، صبح اور رات 2 ٹائم آپ کر سکتے ہیں یہ نسخہ۔ اس سے ان صاحب کا جو وہ بزرگ عالم دین کے پاس، ہمارے مراجع کرام کے پاس گئے تھے، ان کو اس سے افاقہ ہوا الحمدللہ، اور ان کا کینسر جو لنگس کا کینسر تھا وہ دور ہو گیا۔ میڈیکل سائنس میں اس کا بڑی مشکل سے علاج ہے، اور اس میں لنگس کے کینسر میں تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ سے لو لگائی جائے اور محمد اور آل محمد سے لو لگائی جائے اور کوشش کی جائے، جو جس طرح سے یہ نسخہ میں نے بتایا آپ کو، اس طرح کے بہت سارے ایسے نسخے ہیں جو بزرگ عالموں کے پاس ہمارے موجود ہیں، تو ان سے استفادہ کیا جائے تو وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ سبزی سے ایک فائدہ ہو گیا، ایک سبزی کا بیج ہے اور ایک پھل کے پتوں کا عرق ہے، بس اس سے فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ہماری شوگر کے موضوع پہ، کہ اگر ہم جلدی سو جائیں، یعنی کہ اگر ہم سر شام، یعنی کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم کھانا تناول کر لیں، اور رات کو سونے سے، مطلب جیسے 7 بجے کھانا کھا لیا اور 10 بجے سونے لیٹ گئے، اور صبح ارلی مارننگ فجر کی نماز سے پہلے 5 بجے کے ٹائم پہ، 4:30 بجے کے ٹائم پہ ہم اٹھ گئے، تو ہماری صحت بہت اچھی رہے گی۔ اگر 9 بجے سو گئے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے، 9 بجے سو جائیں اور صبح 4:30 5 بجے اٹھ جائیں۔ آپ یقین کریں صبح کی جو برکتیں ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ نیند، شوگر کے مریض کو کتنی نیند لینی چاہیے؟ شوگر کے مریض کو کا جو مریض ہے کم سے کم کتنی نیند؟ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند تو لازمی لے۔ 10 گھنٹے کی لے، 9 گھنٹے کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن 8 گھنٹے کی نیند تو ہر حال ملے۔ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند لینے سے آغا صاحب ہوتا یہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ جو انسولین لگا رہے ہیں وہ انسولین آپ کو برابر فائدہ دے گی۔ آپ کی جو دوا آپ جو بھی کھا رہے ہیں، چاہے وہ انگریزی ہے چاہے وہ یونانی ہے، کوئی سی بھی ہے، وہ بھی دوا آپ کو فائدہ دے گی، اور آپ کا کھانا بھی آرام سے ہضم ہوگا، کیونکہ آپ کے جو اعصاب ہیں
وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. رات کے سونے سے آپ کے اعصاب جب پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دماغ ہی کو تو پورے جسم کے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. اب جب ہمارا ذہن ہی جو چلانے والا جو آلہ ہے، دماغ ہمارے باڈی کے سسٹم کو چلاتا ہے، وہی جب پرسکون نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری پوری باڈی کا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، دوسری چیز ایک غذا کے بارے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. اگر صبح صادق میں نماز فجر سے پہلے آپ ایک 10-15 منٹ پہلے ایک سیب چھوٹا سا لے کے اچھی طرح سے دھوئیے، دھونے کے بعد اس کو کاٹیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سونگ سونگ کے وہ سیب کھائیے. اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے. نماز پڑھنے کے بعد آپ تقریباً سیب اور اب جو چیز آپ کھائیں گے اس بغول کی بھوسی، سیب اور اس بغول کی بھوسی میں 45 منٹ کا وقفہ ہو. آپ ایک چمچہ اس بغول کی بھوسی آپ گھولیے پانی میں، آدھا کپ پانی میں گھولیے اور اس کو 10 منٹ کے لیے رکھ دیجئے. جب وہ اچھی طرح سے پھول جائے اس کو آپ چمچے سے کھا لیجئے، اس کا جو پانی ہو پی لیجئے. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیجئے. اچھا، ناشتہ اور پانی زیادہ نہیں ڈالنا اس بغول کی بھوسی میں، بس تھوڑا سا پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیجئے. اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ کیوں اس بغول کی بھوسی کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس بغول کی بھوسی سے ہوتا یہ ہے کہ معدے میں جو انزائمز ہیں کھانے کے ہضم کرنے کے لیے وہ بہت اچھے پیدا ہو جاتے ہیں. معدے میں جو رطوبت ہے، معدے میں جو ایک تیزاب بھی پیدا ہوتا ہے. ابھی سائنس نے ریسرچ کی کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کلونجی کو رات کے آخری پہر میں کھائیے، یعنی کہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے. تو میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں، بہت قابل اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ مولانا نے فرمایا ہے یہ رات کے آخری پہر کیوں فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جی ریسرچ آئی ہے نئی کہ رات کے آخری پہر کے بعد جو صبح صادق آتی ہے تو اس وقت جو معدے میں تیزاب بنتا ہے وہ سب سے اچھا تیزاب بنتا ہے، سب سے اچھا تیزاب بنتا ہے. اور اس وقت معدہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دیجئے کھانے کے لیے. آپ جب اس کو کھانے کے لیے دیں گے، جو ہم روٹین ہم الٹی کر چکے، ہم رات کو ہیوی کھاتے ہیں. ہم صبح صادق میں نماز فجر پڑھنے کے بعد ہم ہیوی کھا لیں، وہ ہمیں نقصان نہیں کرے گا، ہماری شوگر کو نہیں بڑھائے گا. لیکن ہیوی کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم 3 ٹائم کا کھانا ایک ساتھ کھا جائیں، ایسا نہیں ہے. مطلب ایک ہی ٹائم کا کھائیں. 2 سلائس براؤن بریڈ کے 2 یا 3 سلائس لے لیں. ایک تھوڑا سا دلیا لے لیں، جو کا دلیا لے لیں یا ساگو دانہ تھوڑا سا بنا لیں. ایک چھوٹی سی کٹوری میں بنتا ہے وہ بنا لیں، ٹھیک ہے. ایک انڈا بوائل لے لیں اور ایک پیالی کپ، اگر چائے پینے کے زندگی بھر آپ نے چائے پی ہے تو آپ اتنی جلدی یہ عادت چھوڑ نہیں سکتے. ایک چھوٹی سی پیالی چائے پی لیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بڑا بھرا ہوا کپ پیتے ہیں، اتنا بڑا، وہ ہوتا ہے تقریباً 400 ml کا یا 500 ml کا. تو وہ کرتا کیا ہے، اگر کہ شوگر کے مریض کو اگر آپ زیادہ پانی پلا دیں گے یا چائے پلا دیں گے کھانے کے ساتھ، ہوگا کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا لئی بن جاتا ہے، کھانا لئی بن جاتا ہے، بہت مشکل سے ہضم ہوتا ہے. اب میں آپ کو خدمت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ناشتے میں آپ چائے کی کوانٹٹی کم رکھیں تاکہ آپ کا جو کھانا ہے وہ لئی نہ بنے. آپ 2 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے موسوی صاحب شوگر 200 کے اندر ہوگی انشاءاللہ. آپ رات کا کھانا یعنی کہ ایک دوپہر کا کھانا تو اسکپ کر دیں. آپ دوپہر میں ایک ہیپی میل لے لیں، آپ چھوٹا سا فروٹ لے لیں، ایک اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تھوڑے سے چاول، آپ چھوٹی سی پلیٹ میں چاول سالن والن ملا کے کھا لیجیے. ایک ہلکی سی ہیپی میل لے لیجیے آپ دوپہر میں 2-3 بجے. اگر بھوک لگ رہی ہے یا آپ سیب کھا لیجیے یا کیلا کھا لیجیے 1-2، شوگر نہیں بڑھے گی. اور اچھا، اس کے اندر ایک روٹین سے ہم چاہ رہے ہیں جیسے کہ صبح میں تھوڑا سا ہو جائے اور اس کے بعد ناشتے کی باری آئے تھوڑا سا، جیسے آدمی صبح صادق کا اٹھا ہوا ہے اس وقت کیا کرے ایک روٹین کے ساتھ تاکہ اسٹمک کے اوپر پریشر بھی نہ آئے، شوگر بھی نہ بڑھے اس کی. تو اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی کچھ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا، میں سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ بعض چیزوں سے، پھولوں سے بھی علاج ہوتا ہے، پانی سے بھی ہوتا ہے، سورج سے بھی ہوتا ہے، غذا سے بھی ہوتا ہے. بہرحال ہمارا زیادہ فوکس غذا کے اوپر ہے، مگر ایک پنیر کی بوٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. جی ہاں، پنیر کی بوٹی ایک پنیر کا پھول ہوتا ہے، اس کو پنیر کی بوٹی بھی کہتے ہیں اور ہمارے پنجاب میں پنیر ڈوڈی کہتے ہیں اس کو.
پنیر ڈوڈی کہتے ہیں، وہ اچھا بہت کڑوی ہوتی ہے، ہاں، اور بیج کلر کا اس کے اوپر پھول ہوتا ہے، اور اندر براؤن کلر کی وہ ایک گول سی جیسے بیر ہوتا ہے اس طرح کا گول سا اس کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اندر والا حصہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ صحیح اگر کسی کی ٹھیک شوگر ہے 200 سے اوپر آ رہی ہے، 250 آ رہی ہے، 300 آ رہی ہے، تو 20 کے قریب پھول رات کو اچھی پھول طرح 3 پانی سے نتھار کے، 3 پانی نتھاریے، 3 پانی سے دھو کر اس کو آپ بھگو کے رکھ دیجئے، ایک آدھے کپ کے اندر بھگو کے رکھ دیجئے، اور جی میرے بھائی ڈھانک ایک کر، سیکنڈ ہولڈ فرمائیے۔ جی اور جی اس جی کو ڈھانپ کے اس کو ڈھانپ کے ہوں اس کو جی ڈھانپ جی کے اس کو عباس ڈھانپ کے صاحب آپ فریج ہاں میں جی فریج میں رکھ دیجئے، ہوں اس کو ڈھانپ کے فریج میں رکھ دیجئے، اور صبح کے ٹائم پر اس کو ایسے مسل کر ہاتھ سے، پنیر ڈوڈی کو، پنیر صحیح بوٹی کو ہاتھ سے ایسے مسل کر اس کو دوسرے کپ ہوں میں، چائے کی جو چھنی ہوتی ہے، چھنی سے چھان کے دوسرے ہوں کپ میں شفٹ کر لیجئے۔ اب اس کو آپ پی جائیے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیجئے، تو اس سے بھی شوگر ہائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 4 سے جی میرے 5 دن بھائی کے بعد ہولڈ بڑا اچھا فرمائیے، رزلٹ دیتا ہے یہ، عباس صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر شامل کرتا ہوں، ہولڈ فرمائیے۔ بڑا جی ہاں اچھا رزلٹ یہ ٹھیک ہے 4 5 دن میں موسوی بھائی اتنا اچھا رزلٹ دیتا ہے یہ پنیر کا پھول۔ آپ یقین کریں، ہوں جن کی شوگر، ایک صاحب تھے ان کی شوگر یعنی اگر 250 300 صبح آتی تھی۔ sorry، صحیح ہے، تو تھوڑا سا اس کا چارٹ پک کر دیں کیونکہ کالر بھی میرے ساتھ ہولڈ پر ہیں۔ اگر 200 ڈائبٹیز ہے تو کتنے پھول، اور اگر تقریباً 350 تک ہے تو کتنے پھول، دیکھیے اور یا دیکھیے تاکہ ہر کیٹیگری کے لیے بات ہو جائے۔ 300 سے اگر اوپر ڈائبٹیز ہے تو آپ 25 پھول لے سکتے ہیں، 25 پھول بھگو کے رکھ دیجئے۔ ٹھیک ہے اگر 200 تک آ رہی ٹھیک ہے ہے تو آپ 20 پھول لے لیجئے۔ 200 سے نیچے آ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کھانے کے بعد میری شوگر بالکل 140 150 تک رہے یا 130 تک رہے، اتنی کنٹرول ہو جائے، تو آپ 15 پھول رکھیے۔ اگر آپ کی شوگر شروع میں صبح میں کم آ رہی ہے، 200 سے ٹھیک ہے نیچے آ رہی ہے، تو آپ چاہتے ہیں رینڈم میں بھی کم آ جائے، تو آپ 15 ٹھیک ہے پھول رکھ لیجئے بس۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی علیکم السلام رحمۃ اللہ، وعلیکم فرمائیے۔ السلام۔ سر جی میں گلگت سے بول رہا ہوں۔ خوش آمدید، بسم اللہ فرمائیے۔ مجھے ہمیشہ دائمی قبض رہتا ہے اور گیس، پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے، دائمی قبض رہتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ گیس بھر جاتا ہے، گیسٹرک کا اچھا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، گیس ان بنتا ہے، کو صحیح ہے۔ شوگر ہے، ان کو شوگر ہے کیا جی پوچھیے؟ اچھا ریاض آپ ڈائبٹیز، شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، اور کچھ نہیں ہے، مولا صحت دیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، سنتے ٹھیک رہیے۔ ہے، جی عباس صاحب ان کو بھی جواب دے دیں تاکہ آگے بسم بڑھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو دیکھیے، یہ جو بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو گیس بہت بنتا ہے، تو گیس کے لیے ایک تو یہ کام کریں کہ یہ کھانے کے درمیان میں پانی بالکل نہ پئیں، کھانے کے درمیان میں پانی نہ ٹھیک پئیں، ہے، اور کھانے کے 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، ان کے پیٹ میں گیس بننا بند ہو صحیح ہے، جائے گا۔ اور اگر کھانے سے 1 گھنٹے پہلے یہ ایک چھوٹی پیالی گرم پانی کے اندر 1 ٹی اسپون شہد، اصلی ہونا چاہیے، شرط یہ ہے، شہد ملا کے وہ گرم پانی کی چھوٹی سی پیالی پی جائیں، اور اس کے بعد کھانا کھا لیجئے، لیکن کھانے کے درمیان میں پانی نہ پئیں، اور کھانے کے 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ ان کو گیس نہیں بنے گی، اور ان کا قبض بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ قبض کے لیے میں عرض کروں گا کہ انجیر کھائیں، انجیر کھانے سے ان کو 1 دن کے وقفے سے انجیر کھانی چاہیے، اور 21 دانے چھوٹی والی لال والی کشمش صبح نہار منہ کھانا چاہیے، ان کو قبض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، شوگر والوں کے لیے میں عرض کروں کہ صحیح، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شوگر 130 140 رینڈم میں آ جائے، آپ یقین کیجئے موسوی بھائی کہ کنٹرول ہو کھانے کے جائے۔ درمیان میں پانی بالکل بھی نہ پئیں، کھانے سے 1 ٹھیک ہے، گھنٹے پہلے یا آدھے گھنٹے پہلے وہ تھوڑا سا پانی پی لیں، لیکن کھانے کے درمیان میں پانی نہ پئیں۔ لوگ کر کے دیکھیں، مطلب میری اس مشورے پہ عمل کر کے دیکھیں، لوگ کھانے کے درمیان میں پانی قطعی طور پہ نہ پئیں، اور کھانے کے 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ 2 گھنٹے پانی پینے سے پہلے شوگر ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، 140 صحیح ہے، 130 150، بس اس سے زیادہ شوگر نہیں بڑھے گی انشاءاللہ۔ کھانا ایسا نہیں کھانا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا آپ نے ایک ہی ٹائم کھا لیا، کھانا ایسا کھانا ہے ہمیشہ، شوگر پیشنٹ اچھا اس میں کو، نمک، شوگر کے مریض کو کھانا نمک ہمیشہ کون سا ایسا استعمال کھانا کریں؟ چاہیے، کھانا ہمیشہ ایسا کھانا چاہیے شوگر کے مریض کو کہ ایک تھوڑی سی کسک معدے میں رہے، تھوڑی سی تڑپ معدے ٹھیک میں ہے، رہے،
मैदा आपका मैसेज देता रहे कि भाई थोड़ा सा मैं और खा सकता था, मैं थोड़ा सा और खा ठीक सकता है। था, अच्छा, थोड़ा सा इसमें दे सकता। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, मतलब किचन में? जैसे हम लेमन होता है हमारे पास, नमक है, ये तमाम चीजें हैं, पालक है, ये तमाम चीजें, इसको किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि ये भी सब ग़िज़ा में हमारी शामिल है। ठीक है, देखिए जब आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते में आप ब्रेड के साथ एक एक टेबल स्पून आप जैतून का ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपकी शुगर बहुत कंट्रोल में रहेगी। और रात के खाने में भी एक टेबल स्पून आप जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के साथ ही। मतलब एक खाना जो आप जो भी खा रहे हैं, लेकिन साथ में एक छोटी सी प्लेट में एक जैतून का तेल निकाल लीजिए और रोटी के साथ उसको भी लगा लगा के आप वो भी खाते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर बहुत कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, लेमन लेमन का जो पानी है वो आपने कुछ भी नहीं मिलाना, ना उसमें आपने कोई शक्कर मिलानी है गुड़ की, ना आपने कोई टैबलेट डालनी है, आपने सिर्फ लेमन का पानी बनाना है 1 कप, और वो दिन भर में जी, एक मेरे टाइम भाई किसी होल्ड टाइम भी पी लें फरमाइएगा। आप। दिन भर में ठीक है, आफ्टरनून कॉलर में भी। किसी एक टाइम ले लीजिए आप, आपको फायदा होगा उससे। अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान माशाअल्लाह। बात कर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कॉलर हमारे वालेकुम साथ। अस्सलाम। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुंशी भाई, मेरा नाम ज़ीशान है सर, और जर्मनी हनोवर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक सवाल है, और वो ये कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है काफी, और वो कम नहीं हो रहा। मैं कई टोटके कर चुका हूँ, वो डाइट भी कर रहा हूँ, और खाना भी बहुत कम खा रहा हूँ। सिर्फ सुबह में नाश्ता करता हूँ और शाम को तकरीबन 6-7 बजे खाना खाता हूँ, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। बस ये मैंने पूछना था कि कोई तरीका अगर मुझे बता दें वजन कम हो सके मेरा। तकरीबन मेरी उम्र है 56 साल और मेरा वजन है 95 किलो। 95 है, ठीक है। 56 साल है अभी, ठीक है। अच्छा, कोई खुदा न खास्ता कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज तो नहीं है? हाँ, ब्लड प्रेशर तो है मुझे, लेकिन डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज नहीं है, ठीक है। आप सुनते रहिए मेरे भाई, जवाब देते हैं आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सलाम। जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसवी भाई, मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मौला मेरे आका पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। मेरे मौला ने फरमाया कि मछली कम खाइए, क्योंकि इससे वजन इंसान का घट जाता है बहुत जल्दी से। मतलब मछली को एतदाल में खाइए, वरना वजन घट जाता है। अब इस पे ठोस दलील मैं दे रहा हूं आपको। मछली खाने के लिए मौला ने मना नहीं फरमाया, लेकिन मौला ने यह फरमाया कि इससे वजन बहुत तेजी से घटता है, इसमें थोड़ी सी एहतियात कीजिए। अब इस पे ठोस दलील मैं दे रहा हूं। आपने मेरे किसी भी बांग्लादेशी भाई को, बंगाली भाई को मोटा नहीं देखा होगा, सब स्लिम होते हैं, सब रोजाना दोपहर में मछली खाते हैं, रात में भी मछली खाते हैं, सब स्लिम होते हैं, और कोई भी आपको बंगाली भाई हमारे मोटे नहीं मिलेंगे। ये इस पर ठोस दलील है। और अगर ये मेरे भाई ज़ीशान भाई दोपहर में 1 या 2 मछली के पीस रोजाना खा लें, तो इससे इनका वजन गिरना शुरू हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और गर्म पानी, चाय का जैसा गर्म पानी, मतलब ये नीम गर्म पानी को लोग ऐसा लेते हैं कि नीम गर्म पानी को लोग यूं रखते हैं और हल्का कुनकुना गर्म होता पी जाते हैं। नहीं नहीं, चाय जैसा पानी हो, उसमें से भाप निकल रही हो, उसको एक कप में निकाल लीजिए, मिट्टी के कप में निकालिए और उसको पीजिए घूंट घूंट करके, आपका वजन गिराएगा। गंदुम की रोटी रोक दीजिए, गंदुम की रोटी 1 महीने रोक के देखिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। आप सिर्फ जौ की रोटी खाइए, मेरी बहन, एक सेकंड होल्ड फरमाइए, अभी कॉल शामिल करता हूं, होल्ड फरमाइए। जौ की रोटी, मकई की रोटी या बेसन की रोटी, काले चने का जो आटा होता है उसकी रोटी खाइए आप, या 4-5 आटों को मिला लीजिए, उसकी रोटी खाइए आप, आपका वजन नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। सबसे बेहतरीन तो जौ की रोटी, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट रोकना है ना बेसिकली तो। हाँ, रोक दीजिए, आप रोक दीजिए। देखिए, गंदुम से इंसान फूलता है और जौ से इंसान फूलता नहीं है, लेकिन जौ से इंसान मजबूत बहुत होता है, बहुत ताकतवर रोटी है। और 1,24,000 पैगंबरों ने जौ की रोटी खाई है, और 12 के शेड्यूल क्या है? कॉलर मेरे साथ लाइन पर है, कॉलर मेरे साथ लाइन पर है, जल्दी से इनको आप बता दें इनका शेड्यूल क्या होगा, इनका रूटीन क्या होगा। शेड्यूल देखिए, शेड्यूल इनका ये होगा कि ये सुबह नाश्ते में भी जौ का रोटी या जौ का दलिया खाएं, ठीक है। उसके बाद ये दोपहर में जो खाना खाएं, जौ की रोटी बनी हुई खाएं, और उसके साथ ये 2-3 मछली के पीस कुछ भी खाएं, मतलब कौरमा बना लें, आलू पालक की भुजिया बना लें, कुछ भी बनाएं, सालन कोई सा भी हो, लेकिन उसके साथ 2 मछली के पीस ऐड कर लें, ठीक है।
اور درمیان تاکہ میں وہ پانی وزن نہیں گرائے. پینا ہے, درمیان میں پانی نہیں ٹھیک پینا ہے. ہے, درمیان میں نہ پانی پینا ہے اور 2 گھنٹے تک پانی نہیں پینا ہے, 2 گھنٹے کے بعد پینا ہے گرم پانی پینا ہے. ذیشان بھائی اگر آپ اس پر عمل کریں گے, آپ 1 مہینہ عمل کر کے دیکھیے, درمیان میں پانی مت پیجئے, اینڈ میں 2 گھنٹے کے ٹھیک بعد ہے. پانی پیجئے, پانی جب بھی پیجئے گرم پیجئے, آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ حیران ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی جان, میں اٹلی سے بول رہی ہوں, اور میرے پاس نہ پہلے اولاد بھی کوئی نہیں, میں نے نہ مولانا جان علی قاسمی صاحب کا نمبر لینا ہے, اور ساتھ میں آپ سے پوچھنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز مولا کے نہ بچوں کے نام سے پڑھتی ہوں, شہزادہ معصوم الیاس شہزادی بیٹی سیر معصوم سے کنہ کے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں فجر کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی نفل. مجھے آپ یہ کو جنہوں نے بتایا ہے میرے خیال میں انہی سے معلوم کریں تو زیادہ بہتر ہے. کسی کی ایبسنس میں ان کے حوالے سے کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کو یہ نسخہ مجھے جنہوں نے بتایا, کسی نے بتایا نہیں, ویسے ہی ہم نے بیٹھے بیٹھے باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا پڑھا کریں آپ کو اللہ اولاد دے. ٹھیک ہے, میں کسی دن قبلہ کے ساتھ ہوں گا تو انشاءاللہ آپ کال کیجیے گا, یا ای میل ایڈریس چل رہا ہوتا ہے مولانا صاحب کا نمبر دے. ٹھیک ہے, اس پروگرام ختم ہونے کے بعد کال کر لیں گا, آپ کو دے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک, بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. جی آغا صاحب, تو اس میں جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر تو ذکر کیا کہ یہ تمام چیزیں ہیں, اور براؤن بریڈ کے اوپر آ جائیں, اور مطلب ناشتے کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے. ایک ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہے اس کا ناشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ نے کہا کہ براؤن بریڈ ہو, ایک تھوڑی سی چائے بھی ہو, ثابت دانہ بھی ہو, اور جو کا دلیا بھی ہو, اور ایک بوائل ایگ بھی ہو. تھوڑا سا اس کو اور کھولیں, اور کیا کیا چیزوں سے, اور کیا کیا چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ پیٹ بھر کے نہیں کھلا رہے ہم, تو تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں, تو اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. ایک کالر کو میں شامل کر لوں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے جو ہے سب سے پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو شوگر بہت لو ہو جاتی ہے, اور وہ بی پی بھی بڑا ہائی رہتا ہے, اور آج کل تو شوگر بہت لو ہو جاتی ہے اچانک سے. کتنی ایج ہے پیشنٹ کی؟ ایج کتنی ہے؟ پیشنٹ کی ایج کتنی ہے؟ میرے پاس ہے, میرا منہ بہت کڑوا بہ رہا ہے, بہت ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے, لیور بھی ذرا فیٹی آیا ہے, تو لیکن میرا ایسیڈیٹی کا مسئلہ اتنا ہے کہ پتہ نہیں میرا منہ بہت کڑوا رہنے لگا ہے, کچھ بھی کھاتی ہوں میرا منہ ہر وقت 24 آورس کڑوا ہے. تو پلیز اس کے لیے مجھے بتا دیجیے. شوگر کتنی ہے آپ کی؟ صبح میں کتنی ہے؟ جی نمبر بھی دے دوں گا آپ کے. کتنی ڈائبٹیز کتنی ہے, کتنی آتی ہے صبح؟ ڈائبٹیز ان کی ڈائبٹیز 300 تک چلتی ہے. اوکے آغا صاحب, اور کچھ ان سے جاننا ہے آپ کو تاکہ صبح میں 300 آتی ہے شوگر. صبح 300 کہہ رہی ہیں, صبح 300. جی ہاں. اچھا, پھر لو کس ٹائم پہ ہوتی ہے؟ رینڈم میں لو ہو جاتی ہے میری بہن, اچانک سے لو ہو جاتی ہے, پھر دن بھر میں لو ہو جاتی ہے اچانک سے, مجھے فوراً کوئی شیو وغیرہ دینا پڑتا ہے. اچھا وہ کسی قسم کی نیند کی دوا تو رات کو سونے کے لیے نہیں لیتے ہیں وہ؟ اچانک سے ہو جاتی ہے. اچھا, نیند کی دوا تو استعمال نہیں کرتے؟ نہیں. ٹھیک ہے, ایج کتنی ہے؟ ٹھیک ہے, ایج کتنی ہے؟ ایج ان کی ہے 58 ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے رہیے میری بہن, جواب دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے پروگرام, دیکھتے رہیے. بہت شکریہ, بہت سلامت رکھیں آپ سب کو, اللہ حافظ. جزاک اللہ. السلام. جی آغا صاحب, 58 ایج ہے اور فلکچویٹ کر رہی ہے, شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میری بہن نے جو باتیں بتائی ہیں, ویسے تو ان صاحب کی مجھے اور ہسٹری چاہیے تھی, میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا اگر وہ خود کال کرتے تو. لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو آب زمزم ہے, آب زمزم کا موسوی بھائی ایک کمال یہ ہے کہ یہ تمام غذائی کمی کو پورا کرتا ہے, اور جن لوگوں کو میرے مریضوں کو جن کو یہ اس ٹائپ کی کیفیت رہی کہ دن بھر میں شوگر بہت ڈاؤن ہو گئی, تو میں نے ان کو مشورہ یہ دیا ہے کہ آب زمزم آپ دن بھر میں فرمائیے گا میرے بھائی, دن بھر میں آب زمزم کا استعمال رکھیں. آب زمزم آپ کی شوگر ڈاؤن نہیں ہونے دیتی, نارمل رکھے گی, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, میرے مولا نے فرمایا کہ یہ غذا کی کمی کو دور کرتا ہے.
اب مثال کے طور پہ اگر شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، شوگر ڈاؤن ہونے نہیں دیتا ہے. اور آب زمزم کو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگ کے پیجئے. اب میں نے ان مریضوں کو یہ پلوایا جن کی شوگر ڈاؤن ہوتی تھی کہ یہ دعا مانگ کے آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور یہ دعا مانگیے کہ پروردگار میری شوگر دن بھر ڈاؤن نہ ہو. یہ دعا مانگ کے آب زمزم سنتا ہے. پروفیسر ایموتو، گوگل پہ پوری اس کی تفصیلات موجود ہیں. پروفیسر ایموتو جاپان کے ایک پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ریسرچ کی. وہ کہتے ہیں کہ آب زمزم سنتا ہے، آب زمزم بولتا ہے، اور آب زمزم میموری رکھتا ہے، یادداشت بھی رکھتا ہے. آب زمزم کے بڑے کمال ہے. جن لوگوں کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے دن بھر میں یا فلیکچویٹ کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ آب زمزم دن بھر پئیں. آب زمزم دن بھر کیسے پیئیں گے؟ لوگ کہیں گے اتنا آب زمزم کہاں سے لائیں؟ اتنا کہاں سے لائیں؟ ہاں میں یہی بات کہہ رہا ہوں. 20 لیٹر کے ایک کین میں ایک ٹی سپون آپ ڈال دیجئے، تمام کا تمام آب زمزم بن جائے گا. پروفیسر ایموتو نے اس پہ ریسرچ کی. وہ کہتے ہیں 100 لیٹر 200 لیٹر 400 لیٹر میں بھی آپ ایک چمچہ یا ایک قطرہ بھی ڈال دیں گے، تمام کا تمام ایک سیکنڈ میں سب آب زمزم بن جائے. یہ معجزاتی پانی ہے. اللہ نے اس کو بڑے معجزے عطا کیے ہیں. اور اس کے میں ایسے کمال بتا سکتا ہوں موسوی صاحب. ابھی دیکھیے 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا. انہوں نے کہا کہ جی میری شوگر 360 ہے، بہت ہائی شوگر ہے. میں نے کہا انسولین لگائی آپ نے؟ انہوں نے کہا انسولین بھی لگائی میں نے، لیکن میری شوگر بہت ہائی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ٹیبلٹ بھی کھائی، دوا جو کھاتا ہوں سب کچھ کیا، لیکن میری پلپیٹیشن بھی ہو رہی ہے، میری شوگر ہائی ہے. میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے گریبان کے بٹن کھولیے اور سر کی طرف ایسے کر کے آپ گریبان کو اوپر لے جائیے اور اندر گریبان میں منہ دے کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اندر ہی آپ پھونک لیجئے، 7 مرتبہ پھونکے ماریے. اس کے بعد تھوڑا سا آب زمزم لیجئے، دعا مانگ کے پی لیجئے. آپ یقین کریں 1 گھنٹے کے بعد ان صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا آغا صاحب 117 میری شوگر ہو گئی ماشاءاللہ. اور وہ اس کو وہ کہنے لگے میں نے کتابوں میں پڑھا لیکن کبھی آزمایا نہیں، کبھی اپنایا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں اپنایا آپ نے؟ تو لوگوں کو بلیف کے ساتھ، لوگوں کو یقین کے ساتھ کہ جب ہمارے آئمہ نے، جیسے ہمارے قبلہ، آج میں نے گستاخی کی، میں ان کی سیٹ پہ بیٹھ گیا یہاں پر، ہمارے قبلہ محترم جان علی شاہ کاظمی صاحب قبلہ ماشاءاللہ، ان کے کیا کہنے، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں قبلہ سے. قبلہ ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے بہت بڑے ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کے نسخوں سے. ان کی بڑی ریسرچ ہے، ان کی بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے. ہمارے قبلہ جو بات کرتے ہیں جیسے آب زمزم پہ اور یہ کھانے پینے کی غذاؤں پہ اور طب اہل بیت کی دواؤں پہ جو بات کرتے ہیں، کیا کہنے، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی شوگر ماشاءاللہ کنٹرول میں ہے. کچھ غذائیں ہمارے قبلہ جان علی شاہ کاظمی صاحب جو ایسی بتاتے ہیں، لوگ اس سے کھانے سے شوگر کنٹرول میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام بھائی. جی میری بہن، آپ کو بھی سلام، اور جو ہے عباس صاحب کو بھی سلام. مجھے بھی مجھے چاہیے تھا جان علی کاظمی علیہ السلام کا ان کا نمبر چاہیے. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور ایک تو جوائنٹ پین بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ایک بیماری کہتے ہیں لوپس ہے، اور ایک جو ہے فائبرومالجیا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام کے بعد کنٹرول روم فون کیجیے گا، ان کا نمبر آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی کچھ بتا سکیں؟ جی تو جوڑوں کا فائبرومالجیا اور لوپس، اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، میری بیک میں بھی، گھٹنوں میں بھی، اور جو ہے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے. کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، بالکل بڑا مشکل وقت مطلب زندگی گزر رہی ہے. بہت ٹھیک ہے، آپ شو دیکھتے رہیے، آپ کو جواب دیتے ہیں. آغا صاحب کچھ پوچھنا ہے، ان سے کچھ سوال کرنا ہے آپ نے؟ نہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ میری بہن. دیکھتے رہیے شو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ
قبلہ کی جیسے آپ نے بتایا کوئی مصروفیت کی وجہ سے قبلہ آج نہیں پہنچ سکے، تو آج میں نے یہ گستاخی کی ہے کہ میں ان کی سیٹ پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ قبلہ اس بارے میں ان کو بہتر بتا سکیں گے، لیکن میں اپنی ناقص رائے میں ایک چیز بتاتا ہوں. بھیڑ کا دودھ، اگر میری بہن کا تعلق پنجاب سے ہے تو بھیڑ کا دودھ آرام سے ملے گا. بھیڑ کا دودھ پینے سے بہت تیزی سے ہڈیوں کی تکلیف دور ہوتی ہے. بھیڑ کا دودھ دن بھر میں 1 لیٹر وقفے سے، مطلب 250 ml صبح پی لیجئے، دوپہر، پھر اس کے بعد شام کو، پھر رات کو. اگر 1 لیٹر دودھ پیتے ہیں تو ہفتے سے 10 دن کے اندر بہت 50% افاقہ انشاءاللہ ان کو نظر آئے گا بھیڑ کا دودھ پینے سے. اور اگر بھیڑنی کا دودھ نہ ملے ان کو تو یہ میری بہن ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لے لیجئے. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لینے کے بعد یہ صبح ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے 1 ٹی سپون یہ پی لیں، اور اس کے بعد ناشتے کے بعد 1 ٹی سپون لے لیجئے. اور اسی طرح سے رات کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد 1 ٹی سپون لیجئے. تو اس سے بھی ان کی ہڈیوں کو طاقت اور افاقہ ملے گا اور آرام آئے گا انشاءاللہ. اور دھوپ سورج کی طرف پیٹ کر کے 40 منٹ، جو صبح کی پہلی دھوپ ہے، سورج کی طرف پشت کر کے پیٹ کر کے بیٹھ جائیے اور 40 منٹ تک بیٹھی رہیے. لیکن کرسی پہ نہ بیٹھیں، کسی سٹول پہ بیٹھیں تاکہ کرسی کا جو شیڈ ہے پیچھے کا وہ کمر پہ نہ آئے. سورج کی طرف پیٹ کر کے 40 منٹ تک بیٹھی رہیے. آپ دیکھیے 10 دن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پروردگار افاقہ ضرور دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. آغا صاحب ہمارا ٹائم محدود ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا رات کے کھانے کا یا ایوننگ کے اندر دوپہر تک کا آپ نے بتایا، دوپہر کا بھی تھوڑا سا ذکر اور کر دیں، ایک بار ریمائنڈ کرا دیں کہ دوپہر میں شوگر کے ناشتے کا ذکر ہو گیا، اور دوپہر میں کس طرح سے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، رات کو کس طرح سے کھانا ہے، اور رات میں کیا چیز کھانی ہے اور کیا نہیں کھانی ہے. شوگر کس سے بڑھ جاتی ہے یہ لوگوں کو علم نہیں ہے. لوگ رات میں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. اس پہ ذرا سا پہلے ذرا دوپہر کے کھانے پہ آتے ہیں، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حل کرتے ہیں. دیکھیے موسیٰ بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو کالر کو بھی لے لوں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز یہ پوچھنا تھا مجھے کہ اتنا جو طب اہل بیت میں دیکھا ہوں، اور میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں، نام ہے میرا. جی بسم اللہ. تو اس میں کوئی کورس کرایا جاتا ہے اس کا جو ہم کورس کر سکیں اس کا طب اہل بیت کا؟ جی جان علی شاہ صاحب سے رابطہ کریں، وہ اس کے اوپر ایلیا یونیورسٹی کے حوالے سے وہ کراتے ہیں کچھ، کیونکہ کئی مرتبہ میرے شو میں بھی وہ اناؤنس کر چکے ہیں. وہ ساتھ ہوں گے یا ان کا نمبر آپ لے لیں تو پھر ان سے اس بارے میں معلومات کر لیں، وہ آپ کو بہتر رہنمائی فرمائیں گے. اچھا، نمبر کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام کی بات کر لیں، کنٹرول روم سے آپ کو مل جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی آغا صاحب، دوپہر کے کھانے پہ اب ہم ذرا تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم محدود ہو رہا ہے ہمارے پاس. موسوی بھائی، دوپہر کے کھانے کو میں ایک ہیپی میل کا نام دے رہا ہوں. ایک ہیپی میل، چھوٹی سی میل، ایک ہیپی میل ہے نا، مطلب دل خوش ہو جائے، بس ہلکی سی چھوٹی سی میل لے لیجئے. لیکن شوگر کے مریض کو ہمیشہ یاد یہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب بڑی معذرت، کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل، بسم اللہ. وعلیکم السلام. I just wanted to know what medication can I have for the conceived? I want a baby. اوکے، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دوپہر کے کھانے پہ آتے ہیں پہلے. جی قبلہ. دیکھیے دوپہر میں جو کھانا ہے اس کو ہم ہیپی میل کا نام دیں گے. ایک چھوٹی سی میل بنائیے. اس میں کیا بنائیے؟ دیکھیے آپ، یہ جو بینز ہوتے ہیں، آپ کال لے رہے ہیں، کال لے لیجیے. نہیں کٹ گئی ہے، کنٹینیو. یہ جو بینز ہوتے ہیں، یہ جو لوبیا کے بیج ہوتے ہیں، لوبیا کی جو دال ہوتی ہے سفید والی اور لال والی، ان دونوں بینز کو آپ تھوڑا سا ابال لیجئے. ٹھیک ہے، اور تھوڑے سا آپ یہ کالے چنے یا وائٹ والے چنے یہ تھوڑے سے ابال لیجئے. ٹھیک ہے، یہ تین آئٹم ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا ایک اس کے ذائقے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ دہی اس میں ایڈ کر لیجئے. دہی اس میں ایڈ کر لیجئے. تھوڑا سا پودینہ کاٹ کے اس میں ایڈ کر لیجئے. تھوڑی سی پیاز کاٹ کے اس میں ایڈ کر لیجئے.
تھوڑا سا آپ اس میں مسالہ صحیح نمک ہولڈ اور فرمائیے. ہلکی سی مرچ وغیرہ ڈال لیجئے ہلکا سا ذائقے کے لیے لائٹ بالکل. سیاہ فلفل ڈالنے تو بہت اچھا ہے اور ہلکی سی اس میں آپ نمک ڈال لیجئے. نمک آپ نے پہاڑی نمک جسے ہم کہتے ہیں، پاکستان میں ہمارے اسے لاہوری نمک کہتے ہیں، گلابی ویسے والا. پہاڑی نمک ہاں گلابی والا وہ ڈالیے اس میں. اور یہ ایک چھوٹی سی ہیپی صحیح میل ہے. بن گئی. ٹھیک ہے، ہیپی میل بن گئی. اس کو آپ تھوڑا سا آپ انجوائے کیجئے اور کھائیے، اس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن آپ کی شوگر ٹھیک ہے. ہرگز نہیں بڑھے گی، ہرگز آپ کی شوگر نہیں بڑھے ٹھیک ہے. گی. اس میں کاربوہائیڈریٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، بالکل. اس میں شوگر آپ کی بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے. بڑھنی ہے، آپ کی شوگر ٹھیک ہے. کنٹرول میں رہے اب گی. آتے ہیں رات کے اب آتے ہیں رات کے کھانے رات پہ. کے کالر کھانے کو شامل کر کے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیا خیریت ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون بھائی کہاں سے؟ جی، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں ذوالفقار. میں نے پتہ کرنا تھا، میرے معدے میں السر ہے. اوکے. تو تذابیت بھی بہت زیادہ بنتی ہے، مطلب جاگ والی پھوکیں بھی آتی ہیں، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ کیا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے، شو دیکھتے رہیے، جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ویسے ڈائبٹیز پہ ہم بات کر رہے تھے، بہتر. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک. جی بسم آغا اللہ صاحب ان الرحمن کو الرحیم. جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ فرمایا، وآلہ میرے وآلہ مولا وسلم، پہ اللہم کروڑوں صلی درود و اللہ علیہ سلام ہو. وسلم. میرے مولا نے فرمایا کہ شہد کھائیے، شہد اندرونی زخموں کو مندمل کرتا ہے. یعنی کہ اندرونی زخم، جیسے یہ السر ہے، یہ اندرونی زخم ہے، معدے کے اندر زخم ہے، اندرونی زخموں کو مندمل کرتا ہے. اب شرط چونکہ یہ ہے آج کل کے شہد اصلی ہو. اب یہ دیکھ لیجئے میرے بھائی کا اگر تعلق پنجاب سے یا انٹیریئر سندھ سے یا انٹیریئر پنجاب سے، وہاں سے اصلی شہد لے لیجئے، ورنہ گوگل پہ سرچ کیجئے، بہت سارے اصلی شہد کا نام آپ کو نظر ٹھیک ہے. آئے گا. آپ وہاں سے ٹھیک ہے، اصلی شہد ہو لے گیا، لیجئے. اصلی ہو گیا. شہد کو کھائیے اور دانتوں کو جب کبھی بھی خلال کریں، کبھی بھی خلال کریں، جو اس میں سے ریزہ نکلتا ہے وہ پیٹ پہ نہ جائے، اس کو کلی کریں. اس کے بعد دانت کو خلال کرنے ٹھیک کے ہے. بعد دانتوں کو کلی کریں. ورنہ مولا نے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ ذرات آپ کے معدے میں چلے جائیں گے، آپ کو السر کا مرض ہو جاتا ہے اس سے. بس یہ احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگلے کالر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام. جی فرمائیے. ٹی وی سے مت سنیں، ٹی وی کو بند کریں آواز کو. جی فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام. فرمائیے میری وعلیکم بہن. السلام. جی میں کراچی پاکستان سے مسز تداور بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ میری ایج 60 ایئر ہے. آج تک میں نے نہ ایسے حکیم نہ ڈاکٹر نہیں دیکھے جو ماشاء اللہ انہوں نے یہ باتیں بتائی، ساری باتیں زمزم قرآن اس طرح سے علم کا سورہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ اسی سے ہی شفا دے گا لوگوں کو. دوائی ہاں ماشاء اللہ تو بہت خوشی ہوئی. اب ان کو آپ پلاتے رہیے گا، ان کی بھی ٹھنڈ لائیے گا انشاء اللہ. اللہ آپ کو اس کا اثر دے. اللہ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہمیں ان کو سن کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ میری بہن. آپ بھی یاد رکھیے گا ماشاء اللہ. جزاک اللہ. السلام. جی قبلہ دوپہر کے کھانے کا ہو گیا، بالکل ٹائم ہمارے پاس محدود ہو گیا. اور بڑا اہم ہے رات کا کھانا ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے. کیا کھایا جائے، کتنا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے، کن چیزوں کی غلطی کرنے سے شوگر ہائی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ذرا بات ہو جائے. دیکھیے رات کو کھانا ہم سب سے پہلے ٹائم پہ بات کریں گے کہ رات کو سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے ہم کھانا کھا لیں. 3 سے 4 گھنٹے پہلے کم سے کم. 5 گھنٹے پہلے بھی کھا سکتے ہیں اور اچھا رزلٹ آئے گا، لیکن 3 سے 4 گھنٹے پہلے کم سے کم کھا لیں. بہت سے لوگ مغرب سے پہلے بھی کھا لیتے ہیں، رات کا کھانا 6 بجے کھا لیتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے، مطلب صبح ناشتہ کیا، بیچ میں دوپہر میں سب کچھ اسکپ کیا، صرف ایک آدھ فروٹ کھا لیا اور شام کو 6 بجے رات کا کھانا کھا لیا. تو جب 10 بجے یا 9 بجے جا کے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کی شوگر صرف 100 ہوتی ہے یا 110 ہوتی ہے. لیکن اب ان کو یہ کرنا ہے کہ رات کو شوگر ان کی ڈاؤن نہ ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے فرمایا کہ عمر رسیدہ جو لوگ ہیں ان کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے تاکہ وہ رات کو ان کو کسی قسم کی نقاہت یا کمزوری نہ ہو، یعنی کہ شوگر ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس کے لیے وہ یہ کریں 2 یا 3 بادام کھا لیں اور 1 کپ دودھ
گرم. فریش ملک ہو تو اچھا ہے, دودھ فریش ملک ہو تو اچھا ہے, وہ پی لیں. ان کی شوگر ڈاؤن نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی صبح ان کی شوگر 100 یا 110 یا 94 95 ایسے آئے گی. اور کھانا جو ہے بستر پہ جب آرام کرنے جائیں تو آرام کرنے سے پہلے, بستر پہ جانے سے پہلے شکم سیر نہ ہو. بس اس بات کا خیال رکھیں, بھرے پیٹ سے آپ بستر پہ جا کے نہ لیٹیں. اور کھانا کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہے. کھانا کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا, کھانے سے 1 گھنٹے پہلے پانی پینا ہے, اور کھانے کے 2 گھنٹے تک پانی نہیں پینا. کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کر لیجئے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ آج رات کو ایسا کر کے دیکھیں اور اپنی شوگر کو ٹیسٹ کریں. ان کی شوگر 200 کے اندر رہے گی انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگوں کی شوگر, جن کا معدہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے معدہ, تو ان کی شوگر 130 140 120 تک آئے گی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد, اگر پانی نہیں پی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جن کی پانی پینے سے 270 آتی تھی, ان کی شوگر بھی 150 140 آئے گی. جن کی 270 آتی تھی 250 آتی تھی کھانا کھانے کے بعد, کیونکہ پانی درمیان میں بھی پیتے تھے اور بعد میں بھی خوب 1 1.5 2 گلاس پانی پی لیتے تھے, تو وہ پیٹ جو ان کا بہت پھول جاتا تھا پانی کی وجہ سے. تو وہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو بہت اہم جو چیزیں, 2 سوال بہت اہم ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارا ٹائم صرف 4-5 منٹ رہ گئے ہیں, اس کو پورا استفادہ لیں. ہم لائیو کالز نہیں لیں گے, نمبر ہٹانا چاہیں تو ہٹا دیں. یہ بتائیے اس میں گردوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ کڈنی بہت زیادہ اس کے اندر متاثر ہوتی ہے. 2 سوال کرنے ہیں, اس کو اگر آپ 2 منٹ میں جواب دے دیں تو ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. کڈنی کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں, کوئی خاص غذا کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, میرے مولا نے فرمایا کہ کاسنی سے بہتر گردوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. کاسنی ایک سبزی ہے, میرے مولا نے فرمایا کہ کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے گردوں کے لیے. کاسنی, تخم کاسنی لے لیجئے, سردیوں میں کاسنی کے پتے مل جاتے ہیں, سردیوں میں کاسنی کے پتے مل جاتے ہیں, چولائی کے پتوں جیسے یہ پتے ہوتے ہیں, سردیوں میں ملتے ہیں, اور گرمیوں میں کاسنی نہیں ہوتی ہے. تخم کاسنی لے لیجئے, 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون 2 کپ پانی میں ابالیے. جب وہ 1 گلاس یا 1 کپ پانی رہ جائے اس کو چھان کے نکالیے اور گرم گرم پیجئے. آپ دیکھیں گے یہ جو فلٹر پلانٹس اللہ نے ہمارے لگائے ہیں گردوں کی شکل میں, یہ جو فلٹر پلانٹس ہیں یہ بالکل برانڈ نیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کی جو کنڈیشن ہے, جو خراب کنڈیشن ہے, مطلب بلڈ شوگر بڑھتی ہے گردوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے, گردوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی خون میں, وہ بھی کم ہونا پہلے دن سے آپ اس میں رزلٹ میں آپ بہتری دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ ڈائبٹیز کے مریض جو ہے وہ انسان, یقیناً انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ میٹھا بھی کھائے, کسٹرڈ بھی کھا لے, کھیر بھی کھا لے, چاکلیٹ بھی کھا لے. اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو تو ڈائبٹیز ہے, آپ یہ نہیں کھا سکتے, اس کو ہاتھ میں لگائیں. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اعتدال کے ساتھ کھائیں؟ کیا وقت ہونا چاہیے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ انکریز نہ ہو اور مطلب انسان ان تمام چیزوں سے محظوظ بھی ہو؟ موسوی بھائی, میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں, آپ یقین جانیے اگر یہ راز سمجھ گئے, صرف نظام ہضم کو, صرف اپنے نظام ہضم کو شوگر والا بہت اچھا کر لے, پودینہ کھا کے, پیاز کھا کے, میرے بھائی 1 سیکنڈ ہولڈ ٹھیک ہے, اور یہ جو چیزیں میں نے بتائیں اس کو استعمال کر کے اگر اپنا معدہ یعنی کہ نظام ہاضمہ اگر اچھا کر لے, آپ یقین جانیے میری بات پر, وہ کیک بھی کھا سکتا ہے, وہ کھیر بھی کھا سکتا ہے, وہ کسٹرڈ بھی, لیکن سب چیزیں محدود کوانٹٹی میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا والا بول بھر کے آپ کھیر کھا لیں, نہیں, ایک چھوٹا سا آپ کھیر کھا سکتے ہیں. اچھا, کس وقت میں کیونکہ ایک جیسے روٹین میں عام لوگ کھاتے ہیں, کھانے کے 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے, کھا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا نظام ہاضمہ, یعنی کہ شوگر والے کو نہ پیٹ میں مروڑ ہونی چاہیے, مروڑ کی شکایت ہوگی شوگر ہائی ہو جائے گی. اگر قبض کی شکایت ہوگی شوگر ہائی ہو جائے گی. نہ قبض ہو نہ پیٹ میں مروڑ ہو, یہ دونوں کیفیت نہیں ہونی, درمیان میں رہے. درمیان کی کیفیت وہ ہے جسے ہم نظام ہاضمہ کے درستگی کہتے ہیں. نظام ہاضمہ مضبوط ہوگا, ہمارا معدہ مضبوط ہوگا, ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں لیکن کم کوانٹٹی میں. اور شوگر والے کو یہ سمجھنا ہے جب بھی کھانا ہے, جو کچھ بھی کھانا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ معدے نے اس کے میسج شوگر والے کو ایک یہ دینا ہے کہ بھائی صاحب میں تھوڑا سا اور کھا سکتا تھا, آپ نے مجھے کم دیا ہے. بالکل, یہ میسج ضرور ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری کال,
ٹھیک ہے، لاسٹ کال شو کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی بالکل، میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے، فرمائیے. بات کر رہا ہوں میں. جی جی. میری ایج 32 ایئرس ہے رائٹ. اور ڈائلیسس پیشنٹ ہوں میں، تقریباً 3 سال سے ڈائلیسس کرا رہا ہوں. تو کچھ ڈائلیسس کی دوا کے بارے میں بول سکتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آغا صاحب 1 منٹ رہ گیا صرف میرے پاس، اگر بھائی کو آپ جواب دے سکتے ہیں تو بسم اللہ. ڈائلیسس کے لیے یہ دیکھیے میں 2015 میں ایک چینل پہ پروگرام کر رہا تھا پاکستان کے. جب میں جیسی گھر پہ پہنچا میں، تو میرے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، وہ صاحب گھر سے باہر نکل کے آئے، ان کی ایج 36 تھی. انہوں نے کہا آغا صاحب میں ڈائلیسس، ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا میں ڈائلیسس کروانے جا رہا ہوں، میرے گردے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے آپ چینل پہ بیٹھ کے آپ کاسنی کی بات کر رہے تھے، آپ مجھے بتائیں گے؟ میں نے اس کو بتایا کہ امام رضا علیہ السلام کا ہی نسخہ ہے. آپ یقین جانیے موسوی صاحب، 5 سال ہو گئے وہ گھر میں کاسنی اگا رہا ہے، وہ شخص کاسنی کھا رہا 5 سال سے، وہ ڈائلیسس پہ نہیں گیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ گردوں کے لیے کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا بالکل ٹائم ہو گیا. اپنی ہسٹری مجھے دیں گے تو میں ان کو وقت نکال کے ان کو تھوڑا بہت سمجھاؤں گا، اس کی اور بھی راز بتاؤں گا، انشاءاللہ وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹائم ختم ہو گیا. اگر کاسنی گرین نہ ملے، بالکل تازی نہ ملے، جو کاسنی سوکھی ہوئی پنساریوں کے ملتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تخم کاسنی یعنی کہ کاسنی کے بیج ہوتے ہیں، اور دوسرا کاسنی کے ڈنٹھل اور کاسنی کے پتے، کاسنی کے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی کوٹ کر اور اس کو بالکل پاؤڈر بنا کے بھی بہت سے لوگ بیچتے ہیں، پاؤڈر بھی بنا دیتے ہیں، ٹوٹی بھی ملتی ہیں ڈنٹھل یا اس کے پتے. اور امام رضا علیہ السلام کا قول ہے گردوں کے لیے مولا نے فرمایا کاسنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کبھی بھی پیشاب نہیں روکنا چاہیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو گردے کا مرض لاحق نہ ہو زندگی میں، مولا نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کبھی بھی پیشاب نہ روکیں آپ. ٹھیک ہے قبلہ، ہو گیا ٹائم. اور کاسنی جو ہے وہ اولاد کے ہونے کے لیے بھی تو بڑی فائدے مند ہے. جن لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے، تو میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا کہ کاسنی کھائیے. مرد کو کاسنی کھانی چاہیے. اگر مرد کاسنی کھاتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی، جن لوگوں کو بتائی کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، سب کو بیٹا پیدا ہوا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آغا صاحب. پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا، اور ہم نے ایکسٹرا ٹائم لیا تھا ریکویسٹ کر کے تھوڑا سا، کیونکہ لائیو کالز کا بھی ہم نے ٹائم رکھنا تھا. ہم انتہائی مشکور ہیں. آغا عباس السید صاحب، آپ نے کراچی سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ناظرین، آپ سن رہے تھے آغا عباس السید صاحب کو. ہم نے آج بیسکلی فوکس کیا پورا کہ ڈائبٹیز کے اوپر بات ہے، مگر چونکہ مختلف کالز بھی آ جاتی ہیں اور ہم کسی کے سوال کو رد کرنا نہیں چاہتے، تو ہم نے اور مختلف امراض کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کے جوابات دیا. مگر ایک یاد دہانی کے ساتھ پروگرام کو ختم کریں گے. جو بھی نسخے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، ان کو آپ اپنے جی پی کے ساتھ جو ہے وہ مشورے کے ساتھ اس کو عملائیں گے. اور ہم نے اس پہ آج پوری کوشش کی کہ علاج بالغذا کے ذریعے سے آپ کو آپ کی ہی غذا کے ذریعے سے آپ کے روٹین کو صرف تبدیل کیا جائے، تاکہ آپ روح و صحت ہو جائیں. انشاءاللہ اہل بیت ٹی وی سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی صحت کا اور آپ کی زندگی کا